आप देख रहे हैं न्यूज़ बीट बैरिस्टर इहतिशाम अमीरुद्दीन के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू न्यूज़ बीट। ख़वातीन और हज़रात, कराची के अवाम के लिए एक अच्छी खबर। आज कराची के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो सब एक पेज पर फ़िलहाल तो नज़र आ रहे हैं। इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ने आज कराची का दौरा किया और फिर कराची के हवाले से पैकेज भी अनाउंस किया। उसकी डिटेल्स के आपको थोड़ी देर में बताते हैं शॉर्ट के ज़रिए से। लेकिन अच्छी बात यह है कि एक तरफ उनके CM सिंध मुराद अली शाह साहब भी बैठे हुए थे, गवर्नर साहब भी उनके साथ थे और प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लीड किया और लग ये रहा था कि सब एक पेज पर हैं। क्या कहा प्राइम मिनिस्टर साहब ने, मुलाहिज़ा फरमाइए। कराची के लिए 1100 अरब रुपए का पैकेज लेके आए। इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी पूल कर रही है और फेडरल गवर्नमेंट भी। इसमें हम करेंगे क्या, एक सबसे बड़ा कराची वालों का मसला पानी का मसला, उसका एक हिस्सा लेगी फेडरल गवर्नमेंट, एक हिस्सा लेगी K4 का। दूसरा इशू नालों का है, NDA में है, वो नाले साफ करेगी और वो कर रही है, अभी शुरू कर रही है। और जो लोग डिस्प्लेस होंगे, सिंध गवर्नमेंट ने जिम्मेदारी लिया इनकी सेटलमेंट की। तीसरी चीज सीवरेज सिस्टम है। कराची की जो सॉलिड वेस्ट का इशू है, ये भी एक ही दफा हम अब इसको टैकल करें। सेकुलर रेलवे है, ट्रांसपोर्ट का इशू और जो सड़कों का इशू है, ये भी हम पूरी तरह हल करें। अच्छा जी, इससे पहले कि मैं मजीद आपको बताऊं कि खान साहब ने प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन इम्प्लीमेंटेशन कमेटी का भी वहाँ पे नफाज कर दिया है। मैं ये जो पैकेज 1100 अरब का खान साहब फरमा रहे थे उसका ब्रेकअप आपको बता देता हूँ जी। वो इसमें कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान जो है प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से, उसमें साफ पानी के मंसूबों के लिए 92 अरब रुपए मुख्तस किए गए। सीवरेज ट्रीटमेंट के लिए 141 अरब रुपए मुख्तस किए गए। नालों की सफाई और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 267 अरब रुपए मुख्तस किए गए। सड़कों की तामीर व बहाली के लिए 41 अरब रुपए मुख्तस किए गए और मास ट्रांजिट रेल एंड रोड ट्रांसपोर्ट के लिए 572 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। तो ये ब्रेकअप है 1100 अरब रुपए का। अब आपको मैं दिखाता हूं कि प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन इम्प्लीमेंटेशन कमेटी की तश्कील किन अल्फाज में प्राइम मिनिस्टर साहब ने रखी। कराची के अंदर डिफरेंट एरियाज में मुख्तलिफ एंटिटीज़ की जुरिस्डिक्शन है। कहीं कंटोनमेंट्स आ जाती हैं, कहीं फेडरल गवर्नमेंट की कोई प्रॉपर्टी है, रेलवे है, कहीं आ जाती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की। तो वो जो मुख्तलिफ जुरिस्डिक्शन है, इसलिए मुश्किल होता था इम्प्लीमेंटेशन का। अब ये जो हमारी PCIC बन गई है, इसका मतलब कि सभी स्टेक होल्डर्स एक ही जगह पे आ जाएंगे और फैसले आसान होंगे, रुकावटें दूर होंगी। तो ये जो PCIC से इम्प्लीमेंटेशन होगी, ऊपर मॉनिटरिंग कमेटी है, सब देख रहे होंगे, फेडरल गवर्नमेंट भी होगी उसमें, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, पाकिस्तान की फौज उन एरियाज में, तो सब मिल के अब करेंगे। तो यानी कि पाकिस्तान की फौज और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं कराची में, वो सब इस कमेटी का हिस्सा होंगे और जितने भी ये मामलात प्रोजेक्ट्स अंडरटेक किए जाएंगे कराची को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, कराची को लिवेबल सिटी बनाने के लिए अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। वो खैर इतने पैसों से तो नहीं हो सकता 1100 अरब रुपए से। उसके लिए तो मुराद अली शाह साहब ने भी 10 अरब डॉलर का एक फिगर सामने रखा था और वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक भी वर्ल्ड बैंक भी ये कहता है कि 10 अरब डॉलर आपको मिनिमम चाहिए कराची को लिवेबल बनाने के लिए और उसके बाद जाहिर बात है मेंटेनेंस पर भी पैसा चाहिए होता है। तो बहरहाल लेकिन इब्तदा हो गई है, अल्लाह करे आगे इंतहा तक भी ये सफ़र पहुंचे। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने प्राइम मिनिस्टर साहब के दौरे के बाद क्या कहा, इस हवाले से ये भी सुन लें। आज वज़ीर आज़म साहब ने बिल्कुल ऐलान किया, कराची पहुंच के जो कराची में मंसूबे हैं कराची की डेवलपमेंट के लिए, उसमें सिंध हुकूमत का 800 बिलियन रुपीस के मंसूबे हैं और वफाक के 300 बिलियन रुपीस के मंसूबे हैं और ये अच्छा शुरुआत है कराची की डेवलपमेंट के लिए। लेकिन जो इस सूबा के अवाम के रिक्वायरमेंट है कराची और इस सूबा का हर बहुत से मुतासिर इलाकों का रिक्वायरमेंट है, वो रिलीफ का है, वो रिकंस्ट्रक्शन का है, वो रिहेबिलिटेशन का है और उसमें हम वफाक की तरफ देख रहे हैं। खुशाइन बात यह है कि बिलावल साहब ने भी बड़ा पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि इब्तिदा होगी है और अच्छी बात है, फेडरल गवर्नमेंट भी बीच में आ रही है कराची को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। और एक बात जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उठा सकती थी, जो कि अभी तक तो मुझे नहीं लगता कि इन्होंने उठाई है, इस शो में अब उठ जाएगी या नहीं उठ जाएगी ये भी मुझे नहीं पता करेंगे पीपल्स पार्टी के तर्जुमान से। वो ये हो सकती थी कि कह सकते थे कि 1100 अरब की जो प्राइम मिनिस्टर बात कर रहे हैं, ये 1100 अरब में से 802 अरब जो हैं वो सूबाई हुकूमत ने कराची के लिए मुख्तस किए हैं, तो फेडरल गवर्नमेंट तो सिर्फ 300 अरब रुपया लेकर आ रही है और ये कम है और ज़्यादा होना चाहिए और सिंध को ज़्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। वो सारी बातें जो पहले आप सुनते रहते। लेकिन बहरहाल बिलावल साहब ने अभी तक ऐसी कोई बात नहीं की।
ڈسکشن کریں گے کراچی پہ میاں نواز شریف صاحب کی واپسی پہ. گیسٹ کا تعارف کراتا ہوں, خرم شیر زمان صاحب, رکن سندھ اسمبلی تحریک انصاف, آپ کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. پاکستان پیپلز پارٹی سے شرمیلا فاروقی صاحبہ, آپ کا بہت شکریہ جی ہمیں جوائن کرنے کے لیے. امین الحق صاحب وفاقی وزیر متحدہ قومی موومنٹ ہمیں جوائن کریں گے. اور محسن بیگ صاحب سینئر تجزیہ نگار اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہیں, آپ کا بہت شکریہ. گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جی اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو نیوز بیٹ. گفتگو کا آغاز کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے خرم شیر زمان صاحب سے. خرم صاحب مجھے فرمائیے گا کہ آج ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے خوشائن ماحول میں ایک پریس کانفرنس ہوگی. پرائم منسٹر صاحب نے 1100 ارب کے پیکج کا اعلان کیا, جس میں سے 802 ارب کے اعلانات تو پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ گورنمنٹ کر چکی ہوئی ہے. تقریباً 300 ارب وفاقی حکومت کے لیے کی طرف سے اعلان کیا گیا, آج پرائم منسٹر نے کیا. میرا سوال سب سے پہلا یہ ہے, میں ایک کلیریفیکیشن چاہتا ہوں تاکہ مجھے بھی کلیئر ہو جائے, گیسٹ کو بھی کلیئر ہو جائے اور ہمارے دیکھنے والوں کو بھی کلیئر ہو جائے کہ پچھلے سال بھی پرائم منسٹر نے 162 ارب کے پیکج کا اعلان کیا تھا کراچی کے لیے, اور سندھ گورنمنٹ بار بار یہ گلا کرتی رہی جی اعلان ہو گیا لیکن پیسے کوئی نہیں آئے. حالانکہ گورنر سندھ یہ کہتے ہیں کہ کچھ پروجیکٹس کے اوپر کام شروع ہو گیا, کچھ پہ شروع ہو جائے گا, لیکن اس کی کوئی ڈیٹیلز ہمارے سامنے نہیں آ سکی. تو وہ جو پچھلے سال کا 162 ارب کا اعلان تھا کراچی شہر کے لیے, کیا وہ اس 300 ارب میں یا 1100 ارب میں شامل ہے یا وہ علیحدہ سے ہے اور یہ علیحدہ سے ہے؟ خرم صاحب. اچھا دیکھیے, میں آپ کو دونوں چیزیں شیئر کرتا ہوں. آپ سے 800 ارب جو انہوں نے اناؤنس کیا اس کے بارے میں بات کرتا ہوں, لیکن سب سے پہلے میں آپ کو 162 ارب کے بارے میں بتا دوں. لیکن آپ کو یاد ہو, آپ کو تقریباً 2 مہینے پہلے کراچی کے شہر میں نازم آباد کے علاقے میں 6 برج جو ہے وہ انوگریٹ کیے گئے ہیں. آپ سے پہلے قریبی پورے پاکستان میں ایک ساتھ 6 برج بھی بنائے گئے ہیں. پھر 162 ارب کا حصہ تھا. اس کے ساتھ ساتھ 5.19 کلومیٹر کا نشتر روڈ بنا ہے. اس کے ساتھ 5.4 کلومیٹر کا منگوٹی روڈ بنا ہے. 50 فائر انجن جو ہیں وہ کراچی میں کچھ دنوں کے اندر پہنچنے والے ہیں, وہ بھی اس کا حصہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کمپلیشن آف گرین لائن کی بسیں جانے ہیں. اس میں تقریباً آپ سمجھیں گے 70% جو ہے وہ پیسے استعمال ہو چکا ہے, جو ہے وہ پیسہ استعمال ہو چکا ہے اور باقی جو ہے وہ رہتا ہے. اب رہی بات 800 ارب کی, تو مجھے تو یہ حیرت ہے کہ کوئی پوچھے تو صحیح کہ ان کے پاس 800 ارب روپے ہیں کیا اس وقت موجود ہیں؟ 800 ارب روپے آئیں گے کہاں سے ان کے پاس؟ یہ بیسکلی دیکھیں, یہ سارا وفاقی حکومت کا پلان ہے. اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ اس وقت میں کوئی ایسی نامناسب بات کروں, لیکن بیسکلی ایسا نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی یا سندھ حکومت اس وقت 800 ارب روپے لگا رہی ہے. لگانی ہوتی تو 12 سال پہلے لگا رہے تھے. لیکن یہ ہے کہ یہ ایک اس میں کچھ نہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ 800 ارب کہاں سے آئیں گے ان کے پاس, یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں خرم شیر زمان صاحب, آپ یہ فرما رہے ہیں کہ 1100 ارب کے پیکج کا اعلان جو پرائم منسٹر نے آج کیا ہے وہ سارا وفاقی حکومت ہی ریز کرے گی فنڈ, سندھ گورنمنٹ نہیں کر رہی اس میں سے کچھ. اس کے اندر جو بڑا چنک ہوگا 70-80% سمجھیں گے سارا وفاقی حکومت کرے گی. یہ بیسکلی اس وقت پیپلز پارٹی کچھ بیانات کی بنیادوں کے اوپر جو ہے کمپٹیشن کے اندر آئی ہوئی ہے, اس کی ضرورت نہیں ہے. ڈیٹیلز میں سمجھ رہا ہوں کہ کل اسد عمر صاحب ایک پریس کانفرنس, جی ہاں بالکل, کل ایک اسد عمر صاحب پریس کانفرنس کریں گے جس کے اندر پورا بریک اپ بتا دیں گے کہ اس میں پروونشل گورنمنٹ کا کتنا ہوگا, فیڈرل گورنمنٹ کا کتنا ہوگا. اتنا پیسہ تو میرے خیال سے صوبائی حکومت کے پاس موجود بھی نہیں ہے. تو بہتر چیز اور اچھی چیز یہ ہے کہ ایک چیز کی شروعات ہو چکی ہے, اور جس کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے خود سب کچھ بتا دیے. ایک چیز ایسی ہے جو پرائم منسٹر صاحب نے مینشن نہیں کری, وہ میں آپ کو بتا دوں, شاید وہ بھول گئے تھے, کہ جو کراچی کا سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ K4 کا ہے, پانی کا ایشو ہے. کہ ہم سب کے گھروں میں تقریباً جو ہے ٹینکر کا پانی آتا ہے, اور K4 ابھی تک کمپلیشن نہیں ہوا ہے. تو فیصلہ یہ ہوا ہے کہ K4 جو ہے وہ پورا مکمل طور پہ وفاقی حکومت نے خود اس کی اپنی ذمہ داری لے لی ہے. اس پہ جتنا خرچہ ہوگا وہ تقریباً پورا, بلکہ انفیکٹ 100% وفاقی حکومت کرے گی, اور کمپلیشن بھی اس کی خود کروائے گی. پرائم منسٹر صاحب نے کہا جی K4 کا ایک حصہ وفاق کرے گا اور دوسرا حصہ سندھ گورنمنٹ کرے گی. اور آپ کہہ رہے ہیں کراچی کا سب سے بڑا ایشو پانی کا ایشو ہے. کراچی کے بہت سارے بہت بڑے بڑے ایشو ہیں, پانی کا تو ایشو ہے ہی سر, لیکن سیوریج کا بہت بڑا ایشو ہے. اس کی وجہ سے اس بار تو لوگوں کی جانیں چلی گئی ہیں زیادہ بارش ہونے کی وجہ سے. نالوں کی صفائی, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا بہت بڑا ایشو ہے. سڑکوں کی تعمیر اور ان کی بحالی کا, ماس ٹرانزٹ کا, ٹرانسپورٹیشن کا بہت بڑا ایشو. اور ان سے بھی جو بڑے بڑے ایشو تھے, اللہ کا شکر ہے کہ وہ تو اب کنٹرول ہو گئے ہیں, جس میں دہشت گردی, لسانی فسادات اور بھتہ خوری آتی تھی. بہرحال پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف لیتے ہیں. شرمیلا فاروقی صاحبہ, آپ نے گفتگو سنی, وہ کہتے ہیں آپ نے 802 ارب کے پیکج کا اعلان تو کر دیا کراچی والوں کے لیے,
لیکن آپ کے پاس یہ پیسے ہیں؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے پہلی بات تو میں کہوں گی کہ پرائم منسٹر صاحب نے سندھ کا رخ کیا. آج آئے کراچی، تاخیر سے آئے لیکن آئے تو صحیح. ان کی بہت مہربانی، اور انہوں نے کراچی کے معاملات میں کچھ انٹرسٹ لیا، ان کی بہت مہربانی. شوڈ بی اپریشیٹڈ. چیف منسٹر صاحب کے ساتھ بیٹھے، اپنے ایم این ایز ایم پیز کے ساتھ بیٹھے، اچھی بات ہے، خوش بات ہے. لیکن بات سچ کرنی چاہیے. 1100 ارب روپے کا جو ایک فگر دیا جا رہا ہے کہ اس کے پروجیکٹس فیڈرل گورنمنٹ لے کر آئی ہے، اس میں تھوڑی سی وضاحت میں کر دوں، اور یہ وضاحت بہت زیادہ ضروری ہے. آئی تھنک تھرسڈے کو، جمعرات کو، وزیر اعلیٰ سندھ نے بڑی تفصیل سے 802 ارب روپے کے پروجیکٹس جو حکومت سندھ ایگزیکیوٹ کر رہی ہے اس بارے میں تمام میڈیا کو آگاہ کیا، عوام کو آگاہ کیا. جی اچھا، اب اس میں یہ کہنا کہ جی اس میں یہ فیڈرل گورنمنٹ کی یہ بیانی ہے. میرے بھائی ہیں خرم شیر زمان صاحب، اور میں اگر آپ چاہیں تو یہ میرے پاس پوری ڈیٹیلز ہیں، سارے پروجیکٹس ہیں 1 بائی 1، کس میں کس کی کیا شراکت داری ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، 800 ارب روپے بالکل بھی گورنمنٹ آف سندھ کے پاس کچھ کے نہیں ہے. اس میں 250 ارب جو ہے وہ چائنیز لون ہے. اس کے علاوہ اس میں ورلڈ بینک کی شراکت داری ہے، اے ڈی پی ہے، اس کے علاوہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے. اس طریقے سے ہم نے 802 ارب روپے کے پروجیکٹس بنائے ہیں، جن کی جو ایگزیکیوشن ہے، جو لیڈ ایجنسی ہے، وہ بھی گورنمنٹ آف سندھ ہے. یہ ساری کی ساری، اس کے علاوہ اس کی جو کمپلیشن پیریڈ وہ بھی بتا دیا گیا. اب جو K4 کی میرے بھائی بات کر رہے تھے کہ سارا کا سارا خرچہ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کرے گا، تو میں بتا دوں کہ 60 ارب روپے کا K4 کا پروجیکٹ ہے، جس میں سے 11.3 خرچہ جو ہے وہ سندھ حکومت کر چکی ہے. اس کے علاوہ جو 46.3 بلین رہتا ہے، اس کے نا پی ایس ڈی پی اور اے ڈی پی گورنمنٹ آف سندھ جو ہے وہ اس کو ایگزیکیوٹ کرے گی، وہ لیڈ ایجنسی ہے. اس میں ایک ایک پروجیکٹ کے بارے میں بتایا گیا کہ کتنے فنڈنگ ہے، کہاں سے آئی ہے، کتنا لگ گیا ہے، کتنے کی ضرورت ہے، اور کون ایسے لیڈ کرے گا. جھوٹ میں نہیں بات کرتی. بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر آئے، انہوں نے 300 ارب روپے. اب لیٹس ٹاک اباؤٹ کہ پرائم منسٹر صاحب کیا دیکھے گئے. جی بالکل دیکھے گئے، 300 ارب روپے دیکھے گئے. اس کے وہ کن پروجیکٹ میں جائیں گے کی تفصیل ابھی تک ہمارے پاس نہیں ہے. شاید رات تک یا کل صبح تک آ جائے. مے بی گرین لائن وہ کہہ رہے ہیں اسد عمر صاحب ایک پریس کانفرنس کریں گے اور اس میں کلیئر کریں گے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیے کے ایم سی کی فائر فائٹنگ اسکیم جو 1.8 ارب روپے کی ہے، جس میں سے انہوں نے بجٹ میں 1.2 جو ہے وہ بجٹ یوٹیلائزیشن دکھا دی ہے. پھر جو ان کا جو گرین لائن پروجیکٹ ہے وہ 24.8 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے. اس کو شاید ملا کے اور کچھ آگے کچھ 100 اور ارب ڈال کے. ٹھیک ہے، میرا ایک اور سوال ہے، پھر میں نے محسن بیگ صاحب کی طرف جانا ہے. شرمیلا صاحبہ، سوال یہ ہے کہ جس طرح سے خرم صاحب نے شروع میں کہہ دیا جی کہ 802 ارب کا انہوں نے اعلان تو کر دیا، لیکن ان کے پاس پیسے نہیں ہے، لیکن آپ نے تو پورا بریک اپ بتا دیا جی کہ ہم چائنیز لون لے رہے ہیں 250 ارب کے قریب، ورلڈ بینک بھی ہے، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بھی ہے. تو ایک ہمیں لگتا ہے کہ ایک تھوڑا سا مسٹرسٹ ہے اس حوالے سے، مطلب کہ جو آپ کہہ رہی ہیں اور جو پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ جی وہ کہہ رہے ہیں ہم زیادہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ہم زیادہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. تو جب یہیں پر مسٹرسٹ آ گیا ہے، تو یہ جو کمیٹی بنائی جا رہی ہے جس کی سپرویژن میں تمام پروجیکٹس کو انڈرٹیک کیا جائے گا، اس کو پہلا سوال یہ کہ ہیڈ کون کرے گا، اور پھر اس کی سربراہی پہ آپس میں جھگڑا تو نہیں ہو جائے گا؟ اور اگر آپس میں آپ لوگوں کا جھگڑا ہو جاتا ہے تو کراچی کے عوام کے لیے تو پھر سے پروجیکٹس کا فلفل ہونا مشکل ہو جائے گا. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب آپس میں کمیٹی بیٹھی گی نا، 3 وفاقی وزراء، چیف منسٹر صاحب، اور جو کمیٹی بنائی ہے اور جو امپلیمنٹیشن والی اور کوآرڈینیشن والی کمیٹی بنائی ہے، اس میں ہر چیز کاغذ پہ ہوتی ہے کہ آپ کی کتنی شراکت داری ہے، میں کتنا پیسہ لگا رہی ہوں، آپ کتنا پیسہ لگا رہے ہیں، اور کون ایگزیکیوٹنگ ایجنسی ہے. اس میں کچھ نہیں، اس میں بہام نہیں ہے، کسی کو کوئی شکایت نہیں ہوگی، کسی کا کوئی جھگڑا نہیں ہوگا. دیر از نتھنگ ٹو فائٹ اباؤٹ. ہاں ٹیلی ویژن کا بالکل خرم شیر زمان صاحب اگر پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کرنے کے لیے کہ جی پرائم منسٹر آئے تھے وہ اور ایک پبلک کنزمپشن کے لیے مجھ سے جھگڑا کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کر لیں. کیونکہ کاغذات میں جو لکھا ہے وہ لکھا ہے، اور جس نے جو فنڈنگ دینی ہے وہ دینی ہے. میں نے آپ کو بتایا، اگر آپ چاہتے ہیں میں آپ کو پروگرام کے بعد یا دوران نمبر دیں، میں آپ کو بھجوا دیتی ہوں، آپ پڑھ کے اس کو اپنے اسکرین کے اوپر دکھا دیجیے. ضرور بھیجیے. غلط بات ہم نہیں کرتے. جی دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ دیکھیے اچھی بات ہے کہ کوآرڈینیشن ہوئی. ایک بات جو مجھے پرائم منسٹر صاحب کو پسند آئی اور جو ہم بھی بار بار کہتے رہے کہ دیکھیے جورسڈکشنز ہیں، کچھ زمین جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کی ہے، کچھ جو ہے وہ ڈی ایچ اے کی ہے، کچھ حکومت سندھ کی ہے، کچھ کراچی ریلوے کی ہے. ہوتا یہ تھا کہ این او سیز لینے کے لیے یا وہ ایک باٹل نیکس آ جاتے تھے جس کی وجہ سے پروجیکٹس تاخیر کا شکار ہو جاتے تھے. تو وہاں پر یہ کوآرڈینیشن کمیٹی کا کام آئے گا کہ وہاں پر ان کو ایک اسموتھ سیلنگ مل جائے.
وہ تخیلی کہ ایک فائل یہاں پھنس گئی وفاقی حکومت کی کسی ادارے میں پھنس گئی ہے یا ڈی ایچ اے میں پھنس گئی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا, اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آج میٹنگ کے اندر کور کمانڈر کراچی بیٹھے تھے, کیونکہ ڈی ایچ اے میں ہمیں بہت زیادہ پرابلمز ہیں, اور ڈی ایچ اے کا جو بورڈ آف گورنرز اس کے چیئرمین کور کمانڈر صاحب ہیں. تو آئی تھنک کہ یہ جو ڈرینیج سیوریج کے جو ایشوز آ رہے ہیں پورے کراچی کے اندر, اس کے اندر اگر مل بیٹھ کے سارے آ جائیں گے نا, ملیر کا الگ کنٹونمنٹ ہے, ادھر کا الگ کنٹونمنٹ ہے, ڈی اے کا سندھ حکومت جورسڈکشن ہے, تو یہ سب مل کے جب کریں گے نا. میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں, مجھے اجازت دیجیے گا, میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں. محسن بیگ صاحب, آپ نے ساری گفتگو سنی پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کی. اب یہ جو شرمیلا فاروقی صاحبہ آخر میں بات کر رہی تھیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ کراچی میں کوئی فیڈرل گورنمنٹ کی زمین ہے, کوئی پروونشل گورنمنٹ کی زمین ہے, کوئی کنٹونمنٹ بورڈ کی زمین ہے, کبھی کہیں پہ کوئی اور اسٹیک ہولڈر آ جاتا ہے. تو اف یو ریئلی وانٹ ٹو امپلیمنٹ اے پلان, تو اس کی ایگزیکیوشن میں بہت سارے مسائل, این او سیز اور بہت ساری اپروولز, علیحدہ سسٹمز ہیں, اور ان کو اکٹھے مینیج کرنا مشکل ہو جاتا تھا. لیکن اب یہ کوآرڈینیشن کمیٹی جو پرائم منسٹر نے اعلان کیا ہے, اس کے ذریعے سے آسان ہو جائے گا. کیا یہ ہو جائے گا؟ میرے خیال میں شرمیلا صاحبہ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. آپ دیکھیے کہ وہاں پہ بہت ساری آئیڈینٹیٹیز ہیں جن کے مختلف پروٹوکولز ہیں. اس وجہ سے آپ کراچی کو اگر کوئی ڈیولپمنٹ کام کرنا ہے تو وہ اتنی آسانی سے نہیں ہوتا. اب آپ پشاور جو میٹرو تھی, اس میں جب پی ٹی آئی خود اس مراحل سے گزر چکی ہوئی ہے, جب وہ شروع کر رہے تھے تو یہاں نون لیگ کی گورنمنٹ تھی, وہ ان کو وابڈا سے سوئی نودرن سے این او سی نہیں ملے, جن کی وجہ سے پشاور میٹرو ڈیلے ہوتی گئی. جہاں پہ پائپ لائنز چینج ہونی تھی, الیکٹریسٹی وائر چینج ہونی تھی, وہ نہیں دے رہے تھے, تو وہ ڈریو. اسی طرح کراچی میں اگر یہ کوآرڈینیشن کمیٹی جو بنی ہے, میں دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ یہ کام کرے اور لوگ جو کراچی کے جن مسائل میں بیچارے گرے ہوئے ہیں ان کی مشکلات میں آسانی ہو. اور میں اس جسچر کو جو آج ہے بہت پازیٹیو سمجھتا ہوں. 1100 ارب کون دے گا, کیسے دے گا, یہ سارے پیسے تو پاکستانیوں کے ہیں نا جی, آپ کے میرے ہیں. یہ نہ سندھ گورنمنٹ کے ہیں نہ فیڈرل گورنمنٹ کے ہیں. کراچی پہ لگنے چاہیے. کراچی خود بہت بڑا ٹیکس کلیکٹ کرتا ہے, سندھ بہت بڑا کنٹریبیوٹ کرتا ہے ٹیکس میں. لہٰذا میں سمجھتا ہوں اس شروعات کو پازیٹیو سینس میں لینا چاہیے, بجائے اس کے کہ جی وہ کیا کر رہے ہیں, میں کیا کر رہا ہوں. یہ بحث تو پہلے بھی چل رہی تھی, اور اس کا ہم نے انجام دیکھا ہے کہ سفر جو ہے وہ آپ کو لگتا سندھ کے لوگ کر رہے ہیں. یہ کمیٹی جب مانیٹر کرے گی پروجیکٹس کو, تو اس کی سربراہی اتفاق رائے سے ہو جائے گی جب سارے اسٹیک ہولڈرز. دیکھیں بیسیکلی تو چیف منسٹر سندھ کو اس کا ہیڈ ہونا چاہیے. آپ اس کے ساتھ اپنے فیڈرل منسٹر لگائیں, پروونس کے منسٹر بھی لگیں, فوج کے نمائندہ موجود ہیں, جوڈیشری اس کو اوور لک کر رہی ہے, جوڈیشری کا بھی بہت پریشر تھا. ویسے بائی دی وے چیف آف دی آرمی اسٹاف 2 دن ہو گئے ہیں کراچی میں, یہ میرا خیال ہے انہیں کی محنت ہے کہ ان سب کو ایک پیج پہ لائے ہیں. دیکھیں ہمارے ہاں آپ پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی یا ایم کیو ایم کو چھوڑ دیجئے, بیسیکلی دیکھیں کل انہوں نے الیکشن علیحدہ لڑنا ہے کہ اتفاق رائے سے فیصلے ہو جائیں گے. میرے خیال میں ہونے چاہیے. میری دعا بھی ہے اور میری خواہش بھی ہے, اور مجھے امید بھی بڑی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ چیف آف دی آرمی اسٹاف وہاں پہ 2 دن سے موجود ہیں, وہ تو تمام اسٹیک ہولڈرز کو قریب آنے میں مدد ہو جائے گی. بیہائنڈ دا سین انہوں نے میرے خیال میں کافی لوگوں کے جو پولیٹیکلی ان کے اختلافات تھے وہ تو اپنی جگہ موجود رہیں گے. اور تاجروں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے ایک جگہ کہا بھی, یہ کنسرنز آپ کے میں پرائم منسٹر تک پہنچاؤں گا. بالکل. اور دیکھیے جو پلان انہوں نے دیا ہے 3 سال کا, دیکھیں 3 سال بعد الیکشن ہے, نئے لوگوں کو مینڈیٹ ملے گا. پیپلز پارٹی کو پتہ نہیں ملتا ہے, پی ٹی آئی کو مینڈیٹ ملتا ہے یا نہیں ملتا, اس لیے یہ پروجیکٹ 3 سال میں انہوں نے کمپلیٹ کرنا. لیکن پھر یہاں پہ ایک اور سوال اٹھتا ہے, اور میں دیکھ رہا ہوں میڈیا پہ سوال اٹھا ہے اور اٹھ رہا ہے بار بار. وہ یہ اٹھ رہا ہے کہ اگر فوج کو ہی مداخلت کر کے یہ تمام کام کروانے ہیں تو پھر سیاستدان کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں یہ ہمارے ہاں سیاست پہ یہ بہت ہی معیوب بات ہے کہ ہمارے سیاستدان اکٹھے نہیں ہوتے, ایک پیج پہ نہیں آتے, اپنی اپنی ایگوز میں رہتے ہیں. اب دیکھیے فیڈرل گورنمنٹ ہے, پرائم منسٹر از اے پرائم منسٹر آف پاکستان. سندھ پاکستان کا ایک حصہ ہے. جیسے آپ پنجاب میں جا کے روز وسیم اکرم پلس کی تعریف کرتے ہیں, تو آپ مراد علی شاہ کی بھی کر دیجئے, اس کو بلا لیں ایئرپورٹ پہ, بیٹھ جائیں. پنجاب میں ہم نے کتنا سپورٹ کیا. تو مقصد یہ ہے کہ وہاں اگر آپ نے صرف پالیٹکس کر کے ایک مائنڈ بنا لیا کہ ان سے بات نہیں کرنی, چیزیں اس طرح نہیں چلتی. صحیح, آپ نے بڑا پن دکھانا ہے, فیڈرل بڑا ہے, آپ بلائیے ان کی تھوڑی. دیکھیں نا کرونا وائرس میں, پینڈیمک میں سندھ نے لیڈ لی, فیڈرل گورنمنٹ کے منسٹروں نے روز پر. دیکھیں ان کی غلطیاں بھی ہیں, ان کے شارٹ کمنگس بھی ہیں.
ایسا نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی بہت اچھی ہے. لیڈ میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن میں نے دیکھا کہ کورونا کو مینج کرتے ہوئے بھی سندھ گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کے درمیان آپس میں باقاعدہ طور پہ خلف اشار رہا اور بتایا جاتا رہا کہ جی ان کی پالیسی ٹھیک نہیں ہے, ان کی پالیسی ٹھیک نہیں ہے. انہوں نے اچھی لیڈ لی, ان کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا, فیڈرل گورنمنٹ نے سپورٹ نہیں کیا, پالیٹکس ہوئی, روز ان کے خلاف پریس کانفرنس ہوتی رہی, ان کو اس کام سے بھی روک دیا گیا. تو آپ سمجھتے ہیں یہاں پہ وفاق کی غلطی ہے؟ میں سمجھتا ہوں. چلیے ان کو لانا چاہیے, وفاق کے پاس واپس جاتے ہیں. خرم صاحب مجھے فرمائیے گا کہ یہ اگر ہو جائے تو واقعی بہت اچھا ہے. کراچی کے عوام کے جتنے مسائل ہیں سر یہ حل ہو جائیں گے نا, اور لیویبل سٹی بن جائے گی, اور ایسی سٹی جو پاکستان کو 60% آف دا ریونیو جنریٹ کر کے دیتی ہے, اس کا تو حق بنتا ہے کہ آپ اس کو لیویبل سٹی صرف نہ بنائیں بلکہ آپ اس کو ایک ایگزیمپلری سٹی بنائیں پوری دنیا کے لیے, کہ لوگوں کو پتہ چلے جی یہ پاکستان کا شہر کراچی ہے, جہاں پہ قائد اعظم محمد علی جناح بھی پیدا ہوئے تھے, اور ایک زمانے میں پاکستان کا کیپٹل بھی ہوتا تھا. جتنی ملٹی نیشنلز بڑی بڑی کمپنی ہیں ان کے ہیڈ آفیسز وہاں پر ہے. کراچی میں پیسہ بہت زیادہ ہے, کیپٹل بہت زیادہ ہے, ہر چیز ہے, لیکن اگر کچھ نہیں ہے تو وہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اور وہ گورنمنٹس نے کرنی ہوتی تھی. اب یہ جو کمیٹی بنی ہے خرم صاحب, اس کو ہیڈ کون کرے گا, مجھے ذرا فرما دیجئے گا. اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کا کیا موقف ہے؟ اچھا دیکھیں, اس کے اندر ہیڈ کرنے میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. ظاہر ہے کہ پروونس آف سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے تو ان کے چیف منسٹر اس کو ہیڈ کریں گے, اور اس کے اندر ہمیں میرے خیال سے کوئی اعتراض بھی نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اس کو مانیٹرنگ چل رہی ہوگی اس کی. آج آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم صاحب کے ساتھ وزیر اعلیٰ سندھ بھی بیٹھے ہوئے تھے اور گورنر سندھ بھی بیٹھے تھے. میں آپ کو بتاؤں کہ ڈیورنگ کووڈ ڈیز نا جس طرح NCOC نے کام کیا تھا, تو ہم سمجھتے ہیں کہ پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کے اندر جو نا ایک ورکنگ ریلیشن شپ بن چکی تھی, اور ایک اچھا ایگزامپل تھا اور ایک اچھا پلان تھا پورا NCOC. تو وزیر اعظم صاحب نے فیصلہ کیا کہ جو سندھ کے معاملات ہیں, جو سندھ کے ایشوز ہیں, جو کہ ہرڈلز آ رہے ہیں ان کو, چاہے وفاقی حکومت کی طرف سے آ رہے ہیں یا وہ خود نہیں کر پا رہے ہیں یا کوئی اور کرنے میں ان کو مشکلات ہو رہی ہے, تو کوئی ایک ایسی پروونشل کوآرڈینیشن کمیٹی بنا لی جائے جس کے ذریعے سارے کام کر لیے جائیں. دیکھیں وزیر اعظم صاحب, ہو سکتا ہے کہ ہم کبھی ایک اور سوال ہے آپ سے, لیکن جب ہم وزیر اعظم صاحب کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو بڑا پازیٹیو لیتے ہیں چیزوں کو, اور انہوں نے ہمیشہ یہی بات کی کہ مل کے کام کریں اور کراچی آئٹس کے لیے بہتری لے کر آئیں. دیکھیں اگر کام ہونے ہوتے ہیں نا تو یہ 12 سال پہلے ہو سکتے تھے, لیکن اگر آج کام ہوئے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے ظاہر ہے کہ اس کو انیشیٹ کیا ہے, اور اب کام تو ظاہر ہے ہم نے کرنا ہے, مل کر ہی کرنا ہے. یہاں پہ پروونس آف سندھ کے اندر ان کی گورنمنٹ ہے, فیڈرل میں ہماری گورنمنٹ ہے. اگر ان کو کہیں سے لون بھی لینا ہوگا تو ظاہر ہے اس کی گارنٹی بھی تو فیڈرل گورنمنٹ نہیں دینی ہے نا. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے نہیں کیا جان بوجھ کے کام, 12 سال پہلے ہو سکتا تھا. آپ یہی فرما رہے ہیں نا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کام نہیں کیا, لیکن آج یہ بات نہیں کرنی چاہیے. میری آپ سے گزارش ہے, ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اس کو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کوئی, کیونکہ وہ پھر شرمیلا صاحبہ کہتے ہیں کہ 7 سال میں KPK میں بھی کام ہو سکتا تھا. نہیں وہ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں پالیٹکس تو آپ نے آگے جا کے کرنی ہے. اس کو رہنے دیں. KPK کا اگر آپ نے کمپیریزن کرنا ہے, KPK کا اگر آپ نے کمپیریزن کرنا ہے تو آپ 7 سال کا کمپیریزن بالکل کر سکتے ہیں سندھ گورنمنٹ کے ساتھ. آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا. آپ جائیں وہاں پہ جا کے دیکھیں کتنی ٹورزم ہے وہاں پہ, آپ جا کے دیکھیں کہ وہاں پہ دعوت دیں گے, آپ کو اس پر دعوت دیں گے خرم صاحب. اچھا میرا ایک اور سوال آپ سے یہ ہے کہ ابھی آج یہ بھی خبر آ گئی کہ کراچی کے ایڈمنسٹریٹر تعینات کر دیے جا چکے ہیں. یو تھنک اٹ از فائن ناؤ دی ایڈمنسٹریٹر ہیز بین اپوائنٹڈ, اور کراچی کی لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے اور ڈیولپمنٹ انفراسٹرکچر یہ جتنی بھی چیزیں اس کے حوالے سے وہی اب فیصلہ کریں گے, اور وہ ایک بیوروکریٹ ہیں. آپ اس فیصلے سے مطمئن ہیں؟ جی میرے خیال سے افتخار صاحب کا نام آ رہا ہے جو کہ فارمر کمشنر کراچی تھے. دیکھیں میں نے آپ سے کہا کہ ہم کسی قسم کے ایشوز میں نہیں جانا چاہتے ہیں. جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ CM صاحب اس ٹیم کو بھی ہیڈ کریں گے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی کام ہو نیک نیتی کے ساتھ ہو, سنسیئرٹی کے ساتھ کام ہو. ہم نہیں چاہتے ہیں کہ یہ کرپشن کے اندر معاملہ چلے جائیں. تو اگر پیپلز پارٹی صحیح طرح کام کرے گی, لیکن آپ کو نہیں لگتا, خرم صاحب کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ایڈمنسٹریٹر کو تعینات کرنا جمہوریت کی نفی ہے؟ کیونکہ پاکستان کا جو لوکل گورنمنٹ لا ہے اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ عوام اپنے نمائندوں کو چنے گی یونین کاؤنسل لیول سے لے کے میئر تک, اور وہ جو عوام کے منتخب شدہ نمائندے ہوں گے وہ پھر ان کے بہاف پہ فنڈز استعمال کرتے ہوئے, اختیارات استعمال کرتے ہوئے ڈیولپمنٹ کریں گے. یہاں پر اب ایک ایڈمنسٹریٹر جو کہ ایک بیوروکریٹ ہے, جو کہ الیکٹڈ نہیں ہوتا ہے, وہ تمام فیصلے کرے گا. تو آپ کے خیال میں یہ درست ہے غلط ہے؟ جی
دیکھیں ظاہر ہے کہ درست نہیں ہے، لیکن اس وقت چوائس کیا آپ کے پاس؟ آپ جب تک الیکشنز نہیں کرائیں گے، اور اتنا بڑا کراچی کا معاملہ اس کو چلائے گا کون؟ اس کو چلانے کے لیے ظاہر ہے کوئی نہ کوئی شخص کیوں نہیں تو آپ کو کراتے چاہیے نا۔ الیکشنز؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم کیوں نے نہیں سر کراتے الیکشنز؟ الیکشنز کرائیں، سندھ گورنمنٹ سے پوچھیں گے تو آپ کو سندھ گورنمنٹ بتائے گی کیوں نہیں الیکشن کراتے ہیں، ان کے پاس جواب ہونا چاہیے۔ تو کے پی میں کرا دیں آپ، کے پی میں آپ کرا دیں، وہ تو میں ان سے پوچھتا ہوں شرمیلا صاحبہ سے تھوڑی دیر میں۔ بالکل خرم صاحب، شرمیلا صاحبہ سے میں پوچھتا ہوں کہ وہ الیکشنز کیوں نہیں کرواتے؟ ویسے تو الیکشن کمیشن نے کروانے، لیکن گورنمنٹس کو اپنا کردار تو کرنا چاہیے نا پلے۔ کے پی کے میں 28 اگست 2019 سے لوکل باڈیز ختم ہو گئی ہیں، اور 1 سال ہو گیا سر، ابھی تک آپ نے وہاں پہ الیکشن نہیں کرایا۔ پنجاب میں جو الیکشنز ہوئے تھے میاں نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں، وہ 4 مئی 2019 کو آپ لوگوں نے ڈیزالو کر دی لوکل گورنمنٹس پنجاب میں۔ کیوں کر دی مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آیا۔ وہ عوام کے نمائندے تھے، ووٹ لے کر آئے تھے، آپ نے ان کو ڈیزالو کر دیا، ختم کر دیا۔ اب وہاں پہ بھی نہیں الیکشن کروائے پنجاب میں، اور کے پی کے میں بھی نہیں کروائے، اور آپ کہتے ہیں سندھ گورنمنٹ کروائے سندھ کے اندر الیکشنز۔ نہیں، ظاہر اگر آپ مجھ سے سندھ کا سوال کریں گے تو میں سندھ پہ جواب دوں گا، لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کے پی میں ٹھیک ہوا ہے یا پنجاب میں ٹھیک ہوا، تو بالکل ٹھیک نہیں ہوا ہے۔ الیکشنز بالکل فوری اپنے ٹائم پہ ہونی چاہیے، کے پی گورنمنٹ کو بھی کرانا چاہیے، پنجاب گورنمنٹ کو بھی کرانا چاہیے، کیونکہ یہ تو چیزیں جتنی ڈیلے ہوں گی اتنا سسٹم آپ کا خراب ہوگا۔ دیکھیں نا کہ ہم تو یہاں پہ تو آلریڈی موجود تھا نا سسٹم، یہاں تو آپ کے میئر موجود تھے نا، لیکن آپ دیکھیں کہ یہاں پہ بھی میئر کا کیا حال ہوا، یہاں پہ جو آپ کے بلدیاتی نمائندے تھے ان کا کیا حال ہوا۔ خرم صاحب، آئی ریئلی اپریشیٹ کہ آپ نے غلطی مانی کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن سر بات یہ ہے کہ صرف غلطی مان لینے سے اس کا مداوع نہیں ہو سکتا نا۔ پنجاب تقریباً 12 کروڑ کی آبادی کا صوبہ ہے، ان لوگوں کا حق ہے کہ وہ اپنے لوکل گورنمنٹ کے نمائندوں کو الیکٹ کریں، لیکن ان کو وہ اپرچونٹی نہیں دی جا رہی۔ کے پی کے لوگوں کو اپرچونٹی، آپ کہہ دیتے ہیں کہ جی غلطی ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اس سے مداوع تو نہیں ہو سکتا۔ الیکشنز ہوتے کیوں نہیں ہے سر؟ یہ سینٹرلائزیشن آف پاور کا جو کانسیپٹ ہے کہ کانسنٹریٹ کر دو پاور کو اور ایک بیوروکریٹ کے ذریعے ساری چیزیں مینج کرو، یہ کیوں ہے؟ اور پھر پولیٹیشنز جمہوریت کی بھی بات کرتے ہیں سر، وہ کہتے ہیں کہ آمریت غلط ہے اور جمہوریت ہونی چاہیے اور ڈیولوشن آف پاور ہونی چاہیے۔ نہیں دیکھیں، میں نے تو آپ سے کہا کہ میں ایگری کرتا ہوں غلط ہے، کے پی میں بھی ہونے چاہیے۔ اب دیکھیں اگر سندھ میں بھی الیکشنز ہوئے تھے اور آپ کا میئر موجود تھا یا آپ کے چیئرمین اور کونسلرز تھے، تو ان کا بھی کیا حال تھا؟ ان کے پاس تھا تو کچھ بھی نہیں نا۔ اگر یہاں بھی تھے تو وہ نام کے تھے، ان کے پاس اختیارات نہیں تھا۔ آپ نے دیکھا کہ میئر 4 سال روتے رہے کہ میرے پاس تو تنخواہ کے پیسے بھی پورے نہیں ہیں۔ اگر پیپلز پارٹی نے بھی یہاں پہ اگر ان کو نہیں ہٹایا تھا اور تھے تو ان کا فائدہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ کونسلرز، وہ چیئرمین، وہ وائس چیئرمین، میئر کچھ بھی نہیں کر سکے شہر کے لیے۔ لیکن جہاں تک آپ کی بات ہے وہ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ میں آئی ریئلی اپریشیٹ کہ آپ نے مانا ہے کہ یہ غلطی ہے اور اس کو کریکٹ ہونا چاہیے۔ امین الحق صاحب، سر آپ سے سوال یہ ہے کہ آج 2 بڑی خبریں ہیں، ایک پرائم منسٹر صاحب نے پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے جو پیکج کا اعلان کیا کراچی کے لیے، اور دوسرا ایڈمنسٹریٹر کراچی کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ آپ لوگ خوش ہیں ایڈمنسٹریٹر تعینات ہونے سے؟ ایک بیوروکریٹ تمام فیصلے کرے گا جی آپ کراچی شہر کے؟ ہاں دیکھیں، جو پرائم منسٹر صاحب کی آمد والی بات، چونکہ آپ نے 2 سوال ایک ساتھ کر لیا، تو پہلے میں آپ کے دوسرے سوال ایڈمنسٹریٹر کے حوالے سے کرتا ہوں۔ جی میں بالکل صاف گوئی سے کام لوں گا۔ میرا خیال ہے کہ MKM پاکستان نے اپنا پروٹیسٹ لانچ کرایا ہے، اور اس کی خواہش یہ تھی کہ ایڈمنسٹریٹر بھی یہ باہمی مشاورت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ لیکن اینی وے، سیاست، ہم سیاسی لوگ ہیں اور ہمیشہ نیگوسیشن بات چیت ڈائلاگ اینڈ ڈسکشن پہ کرتے ہیں۔ تو اور اس بات کی ہمیں امید ہے کہ جو بھی ایڈمنسٹریٹر لگایا جا رہا ہے وہ یقیناً کراچی کے مفاد میں بہتر سے بہتر کام کرے گا، اور تمام سیاسی جماعتوں کو اور ساتھ لے کر ابلا تفریق، رنگ و نسل اور سیاسی نظریوں سے بالا تر رکھ کر یہ شہر کی خدمت کرے گا۔ تو یس، وی آر ویری مچ ہوپ فل کہ یہ چیزیں بہتر ہوں گی۔ اللہ کرے، آمین۔ ہاں تھینک یو۔ اور دوسری چیز جو آپ نے پوچھی کہ اس سسٹم سے آپ خوش ہے نہیں ہے، دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ MKM پاکستان کی طویل کوششوں کاوشوں کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ایک 1.1 ٹریلین کا پلس کا جو ترقیاتی پیکج کراچی کے لیے آیا ہے، یہ کراچی کے اوپر احسان نہیں ہے، بلکہ کراچی کا حق جو اسے دیا جا رہا ہے۔ اور اس میں سب سے بڑی خوبی کیا ہے کہ وفاقی حکومت، صوبائی حکومت، اس کا مطلب یہ ہو جائے کہ MKM پاکستان پیپلز پارٹی اور PTI تینوں ایک پیج پر موجود ہے۔ اور احتشام یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس کے ساتھ ساتھ مقتدر حلقے بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ یو آر اے بیرسٹر، یو نو اٹ ویری ویل کہ پچھلے دنوں جو سپریم کورٹ آپ کی چیف جسٹس صاحب کی جو آبزرویشن تھی وہ بھی سامنے رکھی گئی، اس کا مطلب یہ کہ تمام کوارٹر ایک ہی پیج پر موجود ہے۔ تو دیٹس اے ویری
पॉजिटिव साइन कि इंशाअल्लाह ताला जो आज ऐलान हुआ है इन तमाम चीज़ों पे अमल कराया जाएगा। अच्छा, इसमें जो ठीक हो गया अमीन साहब, ये जो शुरू में आपने बात की, आपने एडमिनिस्ट्रेटर के हवाले से कहा कि अच्छी चॉइस है एंड यू होप कि वो कराची के लिए परफॉर्म करें, लेकिन ये कमिश्नर कराची भी रह चुके हैं इफ्तिखार साहब, वैसे इफ्तिखार शलवानी साहब, और बल्दियात के सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। तो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस इनकी एट टाइम जब ये कमिश्नर कराची थे या सेक्रेटरी बल्दियात थे? एक तो ये सवाल है। दूसरा ये है कि इवेंचुअली एक ब्यूरोक्रेट जो कि इलेक्टेड नहीं है वो इख्तियार इस्तेमाल करेगा अवाम के नुमाइंदों की जगह, तो क्या ये दुरुस्त है? और अगर दुरुस्त है तो कब तक चलेगा ये? देखिए एहतशाम, आज शुरुआत है, कोई डिस्प्यूटेड गुफ्तगू नहीं करूँगा, बल्कि मैं अप्रिशिएट करूँगा कि अब शिलवानी साहब आ गए हैं और इंशाअल्लाह ताला चीज़ों को बेहतर करके चलेंगे। दूसरा सवाल जो आपने जो पूछा है कि ब्यूरोक्रेट कैसे लेके चलेगा, देखिए सबसे बड़ी समझने की बात है कि एडमिनिस्ट्रेटर तमाम चीज़ नहीं चलाएगा, बल्कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ऑलरेडी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी मौजूद है जिसमें 3 नुमाइंदे सूबाई हुकूमत के और 3 नुमाइंदे वफाकी हुकूमत के। उनकी जिम्मेदारी क्या? उनकी जिम्मेदारी ये है कि वो जितने भी पॉलिसी मेकिंग डिसीजन वो लेंगे, पॉलिटिकल डिसीजन वो लेंगे। इसी तरह अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उस चीज़ों को भी हल करके वे फॉरवर्ड करेंगे। फिर उसके नीचे क्या कमेटी बनी है? PCIC कमेटी बनी है, ठीक है। जो चीफ मिनिस्टर साहब के होंगे, बहुत सारे काम सिंध गवर्नमेंट एग्जीक्यूट कर रही होगी तो डेफिनेटली वो चीफ मिनिस्टर साहब उसको देखेंगे। उनके साथ देखिए बड़ी टेक्निकल चीज़ है, उनके साथ कौन कौन से नुमाइंदे, चीफ सेक्रेटरी हैं, उनके साथ एक मुख्तदर हल्कों का एक नुमाइंदा होगा और साथ एडमिनिस्ट्रेटर, और एडमिनिस्ट्रेटर के नीचे लोकल गवर्नमेंट के जो बाकी जो लोग हैं, स्टेक होल्डर है, जैसे KPT है, कैंटोनमेंट बोर्ड है, KDA है, MDA, ये और के इलेक्ट्रिक। ये तो इसका मतलब है कि अगर ये तमाम लोग साथ मौजूद हैं तो फिर अगर आप एक ब्यूरोक्रेट को भी एडमिनिस्ट्रेटर बना दें और जिस इतनी मुद्दत के लिए बना दें जिसका आप तयन नहीं करते हैं तो वो ठीक है, कोई बात नहीं है, ऐसे एक ब्यूरोक्रेट करता रहे। There is no harm. नहीं, harm नहीं कह रहा हूँ सर, इलेक्शन की भी एक टाइम होता है। There is no other option. क्योंकि कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है 120 दिन में इलेक्शन करवा दें। कानून ये कहता है अमीन साहब, कानून ये कहता है कि जब मुद्दत खत्म हुई है लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदों की यूनियन काउंसिल से लेके मेयर तक, तो फिर 120 दिन में इलेक्शन करा दें, सेक्शन 219 ऑफ द इलेक्शंस एक्ट 2017। और उस 20 दिन में कौन आदमी केयरटेकर करेगा? नहीं तो अब 120 दिन, मेरा सवाल ही ये है आपसे, 120 दिन आप लें सर, मैं तो कहता हूं 120 दिन पूरे लें, लेकिन आपको पता है कि लास्ट टाइम 5 से 6 साल कराची में ये इलेक्शंस नहीं हो सके थे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद इलेक्शंस हुए हैं। मैं तो इस चीज का रो रहा हूं सर, 120 दिन में करा दें तो फिर तो मसला ही कोई नहीं है। मैं आपके सवाल का बड़ा कैंडिड तरीके से जवाब देता हूँ, ठीक है ना, बड़े कैंडिड तरीके से। एहतशाम, मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूं कि पिछले अगर 30 साल की मुद्दत उठा के देखा जाए तो माजरत के साथ किसी भी जमहूरी हुकूमत ने लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन नहीं कराए। जवाहर हक साहब के दौर में हुए, मुशर्रफ साहब के दौर में हुए, और उसके बाद अभी जो इलेक्शन हुए जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में थी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी, इन्होंने इलेक्शन नहीं कराए। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए तो ये इलेक्शन जी। लेट्स होप, बिल्कुल आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हो और आपकी बात में एग्री कर रहा हूँ, लेकिन लेट्स होप कि अब ये वफाकी हुकूमत है, ये सूबाई हुकूमत है, इन चीजों को समझेंगे क्योंकि लोकल गवर्नमेंट थर्ड टियर ऑफ जी। ठीक है, एक ब्रेक का वक्त हो गया, मुझे ब्रेक पर जाना है। अमीनुल हक साहब, शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, बट जस्ट गोइंग टू फॉर द ब्रेक, शर्मिला साहिबा क्विकली जरा आप अपना मौक़िफ़ दे दीजिएगा कि इलेक्शंस कब होंगे और एडमिनिस्ट्रेटर साहब जो है इनका कितनी देर तक ये मुद्दत चलेगी? एक तरीक़ेकार होता है जिस तरीके से जब जनरल इलेक्शंस होने वाले होते हैं तो बीच में एक इंटरम गवर्नमेंट आती है, मुताबिक होता है। इसी तरीके से जब बल्दियाती इदारों ने अपना एक टाइम पीरियड कंप्लीट किया जो कि 28 अगस्त था, तो उसके बाद जो एक नॉर्मल SOP है वो यही है कि आप एडमिनिस्ट्रेटर्स लगा देते हैं, और सिर्फ कराची में नहीं, जिनके बाकी हिस्सा में भी लगे हैं। और इसके बाद अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तारीख देनी है और बल्दियाती इलेक्शंस की डेट अनाउंस करनी है। 120 दिन का स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड है, होपफुली उसके अंदर हो जाए। लेकिन अभी बात की जा रही थी और आप बाकी सूबों के बारे में कह रहे थे, तो वहाँ के सूबों ने KP के बारे में तो मैं खुद बता रही हूँ कि उन्होंने खुद
صوبائی حکومت نے وہاں پر الیکشن کمیشن میں درخواست دی ہے کہ اس کو ڈیلے کیے جائیں. اب کیوں کہی ہے یہ تو خرم صاحب بتا سکیں گے. لیکن بات یہ ہے آپ لوگ ایسی کوئی درخواست نہیں دیں گے یعنی کہ جی آپ لوگ تو ایسی کوئی درخواست نہیں دیں گے؟ ہم ایسی کوئی درخواست نہیں دیں گے. ڈی لیمیٹیشن کے حوالے سے کچھ تحفظات ہیں, ہمارے بھی ہیں اور ایم کیو ایم کے بھی ہیں, دیگر جماعتوں کے ہیں. وہ ظاہری بات ہے الیکشن کمیشن کو وہ جو ایمبیگوٹی دور کرنی ہے, اس کچھ ایک پروسیس ہوتا ہے, ڈیو پروسیس آف لا وہ پورا کرنا ہے. لیکن جو آئین کے تحت جو الیکشنز ہونے ہیں, ڈی سینٹرلائزیشن ہونی ہے, وہ ہونی چاہیے نہ صرف سندھ کے اندر بلکہ تمام صوبوں کے اندر. اور میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اگر باقی صوبوں کے اندر ایک ایک 1.5 سال ہو گئے ڈیلے ہوئے ہوئے ہیں اور وہاں پر ایڈمنسٹریٹرز چل رہے ہیں, تو وہاں پر بھی پرائم منسٹر صاحب کو دیکھنا چاہیے اور اس کو درست کرنا چاہیے. اٹ از ویری امپورٹنٹ. جی ٹھیک ہے, مجھے ایک بریک لینی ہے جی, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اور یہ جو بات ہے کہ جی ڈی لیمیٹیشن, بالکل ڈی لیمیٹیشن ہونی چاہیے, اور قانون میں اگر 120 دن کا وقت دیا ہوا ہے الیکشن کے لیے اور اس مدت میں ایک ایڈمنسٹریٹر کو تعینات کیا جا سکتا ہے ایڈ ہاک بیسس پہ, تو اس اپرچونٹی کو بھی ضرور اویل کریں. لیکن میرا اعتراض صرف اتنا ہے کہ اس ملک کو ایڈ ہاکزم پہ نہ چلائیں, ایڈ ہاک بیسس پہ نہ چلائیں, اس طرح سے نہ چلائیں کہ ایک ایڈمنسٹریٹر جس کی قانونی طور پر مدت 120 دن ہے, وہ 6 سال کوئی الیکشنز ہی نہیں ہوتے ہیں اور ایڈ ہاکزم پہ ہی ملک چل رہا ہے. ایسے نہیں ہونا چاہیے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو نیوز بیٹ. محسن بیگ صاحب, اس سے پہلے کہ میں آپ کو سنواؤں کہ شیخ رشید صاحب نے میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے کیا کہا ہے, اور میاں صاحب آ رہے ہیں 10 ستمبر سے پہلے کہ نہیں, کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہہ دیا سرانڈر کریں. اگر آپ یہ ایڈمنسٹریٹر اور الیکشنز لوکل گورنمنٹس کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں تو پلیز. بیسیکلی شام جتنی بھی ہماری پروونس کی گورنمنٹ ہیں, وہ میں آج کی گورنمنٹس کی بات نہیں کر رہا, پہلے بھی جو گورنمنٹس تھیں وہ چاہتی نہیں ہیں ڈیولیوشن آف پاورز ہو اور جو فنڈز ہیں وہ بلدیات کے نمائندوں تک پہنچیں. یہ بلدیات کا بہت بڑا فنڈ ہے ہر پروونس میں, اسی لیے الیکشنز ٹائم پہ نہیں ہوتے, یہ کروانا ہی نہیں چاہتے. بیسیکلی سم ریزن آئی ڈونٹ نو, کوئی بھی پروونس بلدیاتی الیکشن کروانے میں سیریس نہیں. فنڈز اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں, بلینز آف ڈالر. میرے خیال میں پنجاب کا کوئی 900 بلین سے زیادہ کا بجٹ ہے, اور دیکھیں وہ نہیں کروا رہے. اسی ہوئے ہوئے تھے, اگر الیکشن ہوں گے نمائندے آ جائیں گے تو ان کو دینا پڑے گا جی آپ. اور بیسیکلی جمہوریت کی اصل روح ہی یہی ہے کہ آپ نیچے تک پاور دیں. پوری دنیا میں دیکھ لیجئے اسی طرح کام چلتا ہے. یہ پی ٹی آئی نے بھی نہیں کیا. پھر پی ٹی آئی میں دیکھیں, جیسے گورنمنٹ میں آتے ہیں تو نہیں کرتے, باہر ہوتے ہیں تو بولتے ضرور ہیں. اب کب سپریم کورٹ نے جتنی بار ان کو پاور کرایا کہ آپ ڈیٹ دیں, بلدیاتی الیکشن کی ڈیٹ دیں, زبردستی ڈیٹ لی گئی. تو بیسک چیز یہ ہے کہ ابھی کیونکہ کراچی کا مسئلہ تو خیر ڈیفرنٹ ہے, ایڈمنسٹریٹر تو آپ کو چاہیے کیونکہ ابھی بلدیاتی الیکشن ہونے آئی ڈونٹ نو کتنا ٹائم لگے گا. اس پہ ایم کیو ایم بھی کورٹ گئی ہوئی ہے, سینسس کے اوپر پیپلز پارٹی کے ایشوز ہیں, ڈی لیمیٹیشنز کے ایشوز ہیں, اس میں شاید ہو سکتا ہے وقت لگ جائے. لیکن وقتی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ ایڈمنسٹریٹر ہی سے کام چلایا جائے گا, ادروائز دیر از نو ادر چوائس. بالکل ٹھیک. اچھا, میں آپ کو سنواتا ہوں شیخ رشید صاحب نے میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے کیا کہا. یہ سن. نواز شریف کو واپس لانے کی کوشش کی جائے گی. عدلیہ نے فیصلہ دیا ہے 10 نومبر کو اگر نواز شریف آ جاتا ہے تو اس کی سیاست میں بہتری آ سکتی ہے. وہ پارٹی 2 پارٹیاں ہونے سے بچ سکتی ہے. نون لیگ اکٹھی رہ سکتی ہے, ورنہ نون میں سے شین ضرور نکلے گی. جتنا مرضی یہ چھپا لیں, جو پتھراؤ والی پارٹی ہے وہ بات چیت اور مذاکرات والی پارٹی کے ساتھ نہیں چلنے کے لیے تیار. اور مریم صاحبہ جب گئی ہیں عدالت میں تو نون لیگ ساری گئی ہے, شین لیگ ان کے ساتھ نہیں گئی. ایک اور انٹرسٹنگ کلپ میں چاہتا ہوں آپ سے شیئر کریں, اور وہ اسد عمر صاحب کا ہے. شہباز شریف صاحب کا جو شہباز صاحب نے جو کراچی کا دورہ کیا حال ہی میں, اس کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا سنی. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ شہباز شریف جو ہیں ان کو بھی کراچی کے شہریوں کا درد ان کے دل میں جاگا, اور الیکشن لڑنے کے بعد یہاں سے پہلی دفعہ وہ واپس یہاں پر پہنچے. لیکن وہ کراچی کی اشوئی کرنے کے بجائے, وہ کراچی کے ان مقامات پہ جہاں لوگوں کو مشکلات تھی وہاں جانے کے بجائے وہ گئے زرداری صاحب کے پاس, اور اس کے بعد سارے پاکستان نے وہ تاریخی مناظر دیکھے کہ کیسے انہوں نے کراچی کی سڑکوں میں گھسیٹا زرداری صاحب کو. وہ تو سیاست کر کے واپس چلے گئے.
کراچی اس وقت سیاست نہیں سننا چاہتا, کراچی زمین پر ایکشن دیکھنا چاہتا ہے. محسن صاحب بیسیکلی تو شیخ رشید صاحب تو ایسی ہی گفتگو کرتے ہیں جس میں نہ کوئی سیریس پن ہے نہ حقیقت ہوتی ہے. وہ تو ایک بازاری گفتگو کرتے ہیں جو آپ نے سن لی اور لوگ بھی سنتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نہیں آ رہے, پاکستانی گورنمنٹ ان کو نہیں لا سکتی, وہ اپنے وقت پہ واپس آئیں گے, حالات سازگار ہوں گے, ان کی صحت بہتر ہوگی. ان کی پارٹی نے بھی آج کہہ دیا. تو یہ آئی ڈونٹ نو یہ انہوں نے کیوں ایک دم سے پی ٹی آئی نے کہنا شروع کیا کہ ان کو واپس لایا جائے. بھیجا ہی کیوں تھا پھر آپ نے؟ اور جو بھیجنے والے وہ کہتے ہیں کہ جعلی رپورٹس پہ ہمیں بے وقوف بنایا ہے. تو اگر آپ بے وقوف بنے تو آپ کیوں رو رہے ہیں؟ پھر صبر کریں, جو وہ آ جائیں گے تو آ جائیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں غلطی کا ازالہ کرنا چاہ رہے ہیں نا احتشام. میں ایک بات بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر نواز شریف صاحب واپس آ جائیں, آئیڈیل ہے ان کے لیے. اگر اے پی سی میں انہوں نے کوئی فیصلے کرنے ہیں تو ان کو واپس آنا چاہیے اور آ کے ایک موومنٹ چلا دینی چاہیے. پھر پی ٹی آئی کے ہوش اڑ جائیں گے. ابھی انہوں نے صرف ایک ٹیلی فون کال فضل الرحمان صاحب کو کیا تو پی ٹی آئی نے کہا جی اس کو واپس بلاؤ, سیاست کر رہا ہے. مقصد یہ ہے کہ باہر ہے تو میرے خیال میں بہتر ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری نہیں, بات لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر آ جائیں تو ان کی سیاست کو مضبوط پہنچے گی. آف کورس مضبوط ہوگی اور گورنمنٹ کے لیے ایک مشکل پیدا کریں گے اگر انہوں نے سیاست باوجود اس کے کہ مضبوط ہوگی. لیکن آپ کہہ رہے ہیں وہ واپس نہیں آئیں گے. واپس نہیں آئیں گے. میرے خیال میں میاں صاحب جیل نہیں کاٹ سکتے, یہ ان کی کمزوری رہی ہے شروع دن سے. ویسے احسن اقبال صاحب نے بھی کچھ اشارہ دیا ہے کہ ڈاکٹرز جب تک نہیں کہیں گے ہم یہی مشورہ دیتے ہیں, پارٹی یہ مشورہ دیتی ہے کہ میاں صاحب واپس نہ آئیں. بات یہ ہے کہ دیکھیے ان کو جنہوں نے بیہائنڈ دا سین بھیجا ہے, جو کچھ ارینجمنٹ ہوئے ہیں ان کے جانے میں, وہ بھی نہیں چاہتے کہ آپ واپس پاکستان میں آئیں اور آ کے ایک نیا کوئی ایشو کھڑا کر دیں. اور گورنمنٹ سموتھ چلنی چاہیے. ابھی تو پی ٹی آئی کو سنبھلتے چلنا آیا ہے, ابھی تک تو کچھ کیا نہیں 2 سالوں میں, اور یہ لگے ہیں نواز شریف کو واپس بلانے کے لیے. مقصد یہ ہے کہ آپ سموتھ سیلنگ کریں, بھول جائیں نواز شریف کو. اور اگر اے پی سی بھول جائیں خرم صاحب نواز شریف کو, بھول جائیں, یہ نہیں لا سکتے. بھول جائیں, وہ کہہ رہے ہیں جی بھول جائیں میاں نواز شریف صاحب کو. آپ کام کر کے دکھائیں, ان کا ووٹ بینک. وہ کہتے ہیں آپ فوکس کریں, کام دکھائیں کر کے اور پرفارمنس دیں, لوگوں کو فیسلٹیز دیں. لوگ ویسے میاں صاحب کو بھول جائیں گے. محسن صاحب فرما رہے ہیں. آپ نے مجھ سے سوال کیا؟ جی. اچھا دیکھیں, میں ذاتی طور پہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو مجھے تو اس بات کا یقین ہے کہ نواز شریف صاحب واپس نہیں آئیں گے. اور آپ اسے بلنڈر کہیں یا جو بھی کہیں, میں تو سمجھ رہا ہوں کہ میں خود کہوں گا کہ ہماری حکومت سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے. کیونکہ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ سمپتھی کا تو زمانہ ہے ہی نہیں. آپ کو کسی کے اوپر رحم کھانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی نے ملک کا پیسہ لوٹا ہے تو میری تو نظر کے اندر میری تو کتاب یہ کہتی ہے کہ چاہے اس کی جتنی طبیعت خراب ہو, جو بھی اپنا علاج کرائیں, پاکستان میں علاج کرائیں. میرے خیال سے گورنمنٹ کو ان کو بھیجنا نہیں چاہیے تھا باہر. واپس چلیں گے, جب ایک شخص گلٹی ہے تو وہ واپس کیسے آئے گا؟ اب وہ باتیں یہ کریں کہ تو خان صاحب کا فیصلہ غلط تھا آپ کے خیال میں؟ اپروول دیں گے تو وہ آئیں گے. عمران خان نے جو کہا کہ رحم کی بنیاد پہ میاں صاحب کو واپس بھیج دیا, آپ سمجھتے ہیں وہ فیصلہ غلط تھا؟ میری ذاتی سوچ یہ ہے کہ میں نہیں بھیجنا چاہیے تھا, کیونکہ دیکھیں آپ کو انہوں نے بیوقوف بنایا. رپورٹس غلط تھی. جس طریقے سے وہ جہاز میں چڑھتے ہوئے گئے, اس وقت ہی پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ حیران تھے کہ کس طریقے سے یہ گئے ہیں اور جس طریقے سے ان کی سیر و تفریح ہو رہی ہے, جس طرح لندن کی. یہ پکی بات ہے کہ رپورٹ غلط تھی. وہ گھوم رہے ہیں, وہ شاپنگ کر رہے ہیں, وہ کافی شاپ نہیں, رپورٹ غلط تھی, یہ پکی بات ہے خرم صاحب. پاکستان کے سامنے وہ حاضر. جی مجھے ایک منٹ جی فرمائیے, کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں خرم صاحب کی بات سن رہا تھا. مقصد یہ ہے کہ میرے خیال میں اس وقت پرائم منسٹر صاحب نے جو فیصلہ کیا حالات کو دیکھتے ہوئے, وہ صحیح فیصلہ تھا. خدا نخواستہ کچھ ہوتا تو مسائل پاکستان میں بڑھ جاتے. اب جہاں تک بات ہے, خرم صاحب نے کہا کہ فیصلہ, اب اگر گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہم سے غلطی ہوئی ہے, میں سمجھتا ہوں اس وقت گورنمنٹ آف پاکستان کو, پرائم منسٹر آف پاکستان کو یہی کرنا چاہیے تھا. اچھا جی, آخری سوال شرمیلا فاروقی صاحبہ سے, لیکن اس سے پہلے شیخ رشید صاحب نے اے پی سی کے حوالے سے جو کہا ہے, ڈائریکٹلی کویشچن کو ٹارگٹ کیا, اس لیے ذرا سناتے ہیں. جی, اے پی سی ٹینٹ ہے, فش ہے. اے پی سی کھایا پیا, منہ صاف کیا. فضل الرحمان کے پیچھے لگ کر انہوں نے اپنی سیاسی عاقبت نہیں خراب کرنی, کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہے. انہوں نے مذاکرات کے دروازے بند نہیں کرنے, فضل الرحمان نے مذاکرات کا دروازہ کھل نہیں دینا, کیونکہ وہ بفرے ہوئے ہیں اس دفعہ. پیپلز پارٹی اور نون لیگ اسمبلیوں سے استعفیٰ نہیں دیں گے.
جی شرمیلا صاحبہ، کیا لائے عمل ہوگا اے پی سی میں اور اے پی سی کے بعد آپ کی پارٹی کا اور دیگر اپوزیشن کی پولیٹیکل پارٹیز کا؟ دیکھیے اے پی سی جو ہے بڑی معنی خیز ہے، بالخصوص ایسے وقت میں جہاں آپ نے 2 سال کی اس حکومت کی پرفارمنس دیکھ لی ہے. کہیں بھی کسی بھی شعبے میں ڈیلیور کرنا تو دور کی بات ہے، ہر شعبے میں ان کی نااہلی نظر آئی ہے. ملک میں اتنے لوگ آج بیزار ہیں مہنگائی سے، بجلی کی نرخوں سے، گیس کی نرخوں سے، چینی کی قیمت، آٹے کی قیمت، دوائیاں، مطلب شعبہ لے لیں، زراعت جو ہے وہ منفی میں جا رہا ہے، مینوفیکچرنگ سیکٹر منفی کے اندر جا رہا ہے. آپ کی ایف بی آئی ٹارگیٹ اچیو کرنے مطلب پیسے کی 40% آپ نے ڈی ویلیویشن کر دی. از اے لانگ لسٹ. اور جو آپ کی جو ڈیٹس ہیں، جو پبلک ڈیٹ ہے، وہ جو پچھلے 2 سال میں ایکیومولیٹ ہوا ہے 36 ارب روپے، وہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا. ان کے پاس دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. یہ نواز شریف کا بھی معاملہ بار بار اس لیے اٹھاتے تاکہ اٹینشن ہے. تو اے پی سی میں آپ لوگ اکٹھے ہو جائیں گے؟ آپ کو لگتا ہے میاں شہباز صاحب اے پی سی میں آئیں گے؟ میاں نواز صاحب تو نہیں آ رہے، ڈاکٹر جب تک نہیں کہتے. دیکھیں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے الگ الگ ڈیفینیٹلی آئیڈیالوجیز ایجنڈے ہیں، لیکن ایک کامن انٹرسٹ ان کا یہ ہے اور ایک ایجنڈا یہ ہے کہ یہ حکومت اس طریقے سے مزید 3 سال نہیں چل سکتی. ٹھیک، میرے پاس وقت بالکل ختم ہو گیا، میں معذرت چاہتا ہوں وقت کی قلت کی وجہ سے. بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا پروگرام میں تشریف لانے کے لیے. کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.